बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ उर्दू। आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू क्लास 7th यानी उर्दू की 7वीं किताब हफ्तम, सफ़ा नंबर 60। चलिए शुरू करते हैं जी। दो अनाउंसमेंट आपके सामने, 60 और 61 दोनों को हमने आज जो है ना उनका यादा करना है। थोड़ी सी अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहता हूँ कि 7th क्लास के अंदर जो है ना दो चीज़ों का आप अगर जो है ना रुझान पैदा कर लें, तो जिन्होंने 9th 10th के अंदर उर्दू पढ़ानी होती है, या जब फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, तो आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन इस कौम की भलाई के लिए, आइंदा नस्लों के लिए जो है वो उनकी आबियारी के लिए जो है वो ऐड हो जाएगा। और वो क्या है कि 7th क्लास में आप कोशिश किया करें कि हर रोज़ बच्चों को हरूफ तहज्जी के एतबार से, बैतबाजी के एतबार से जो है वो उनको अशार 1 या 2 लाजमी लिखवाया करें। तो पूरे 1 महीने के बाद जाके, 1 महीना और तकरीबन 7-8 दिन के बाद जाके, तो ये क्या होगा, आपके जो है वो फिर से रूटीन जो है वो रिपीट हो जाएगी। अब उसके लिए जो है ना वो अशार को रिसर्च करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त जो है ना वो नेट पे देना पड़ना है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के ऊपर जो है वो आपको बैतबाजी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है। आपने सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट वाली कैटेगरी के अंदर जाना है और उसके अंदर जो है वो ऑल प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उर्दू बैटल वर्सेस या बैतबाजी के नाम से, ठीक है जी। उसके अंदर अलफ से लेकर ये तक सैकड़ों अशार जो है वो हर हरूफ तहज्जी की एक अलग वीडियो मौजूद है। आप उसको जो है ना वो फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह लजीज़ आपको जो है वो फ़ायदा होगा। और ये टेक्निक और ये क्रिएटिविटी जब आप अपनी क्लास के अंदर अपनाएंगे, तो इंशाअल्लाह लजीज़ न सिर्फ आपके स्कूल का नाम रोशन होगा, न सिर्फ आपका नाम रोशन होगा, बल्कि वो बच्चा जब 9th 10th में जाएगा किसी नए टीचर के पास, तो उस टीचर को न सिर्फ आपकी मेहनत नज़र आएगी, बल्कि वो आपको दुआएं देगा कि उस बच्चे का जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो ज़ख़ीरा अशार, यानी अशार का ज़ख़ीरा इतना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 साल मेहनत की है और 1 साल के अंदर आप रोज़ाना का एक शेर भी बच्चे को देना हरूफ तहज्जी की लिस्ट के एतबार से, तो 365 अशार बनते हैं। और अगर आप वो निकाल दें, बीच में से जो है वो छुट्टियाँ निकाल दें, तब भी जो है वो 100-150 शेर जो है वो बनता है। और अगर आप एक दिन के अंदर 2 अशार लिखवाएं, और 2 अशार लिखवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसके लिए क्रिएटिविटी क्या करवाएं, बच्चों को कहें कि बेटा एक रजिस्टर ले लें, उस पर अलफ से लेकर ये तक टैग लगे हुए हों, और उनके अंदर आप उनको जो है वो अशार लिखवाएं। यकीन जानिए कि ये अशार जो है वो लिखवाने की सूरत में क्या होगा कि वो बच्चे हमेशा हमेशा के लिए जो है वो उर्दू के जो लिटरेचर से और उर्दू अदब से न सिर्फ माला माल होंगे, बल्कि आने वाले दौर के अंदर जहाँ वो अशार इस्तेमाल करेंगे वहाँ आपके लिए वो सदका जारिया होगा। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। उसके अलावा आपसे पहले भी गुजारिश की है कि जो है वो, अब मैं ऑलमोस्ट पिछली कई वीडियोस के अंदर जो है ना वो इस माह और पिछले माह से आपसे गुजारिश करता आ रहा हूँ कि टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा के नाम से जो है वो एक प्ले लिस्ट मौजूद है। उसके अंदर कुछ लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। मैं बड़ी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि उन लेक्चर्स को लाजमी सुने, 2-2 3-3 मरतबा सुने। वो लेक्चर्स आपके लिए, आपकी टीचिंग को 4 चांद लगाने के लिए हैं। और उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप को मैं बगाए बगाए जो है ना वो यहाँ पे तो एक आध चीज़ बताता होता हूँ, लेकिन वहाँ पे तफसील से आपको जो है वो बताया हुआ होता है। और एक पूरी जो है वो ट्रेनिंग सेशन उस ख़ास टॉपिक के ऊपर है, वहाँ से वो उसको पकड़ें। तो इंशाअल्लाह लजीज़ जब आप जो है ना उन लेक्चर्स को भी सुनेंगे, तो आपकी टीचिंग को जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। चलिए जी, सफ़ा नंबर 60 से जो है वो आगे शुरू करते हैं। बाकायदा फ़ुटबॉल एसोसिएशन का क़याम अमल में आया और फिर मैच शुरू हो गए। यूँ वक्त गुज़रता रहा और एक दिन मैं दुनिया का मकबूल तरीन खेल बन गया। फ़ुटबॉल ने इतराते हुए कहा, इतराते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो
پرجوشی کے ساتھ اور بڑا جو ہے نا وہ جیسے بہت زیادہ ناز ہوتا ہے، بہت زیادہ ناز کے ساتھ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ فٹ بال کھیلنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ علی نے سوال کیا، میرا کھیل میرے بغیر کھیلنا تو ناممکن ہے، اس کے علاوہ اب یہ چونکہ فٹ بال کی آواز میں جو ہے خود کلامی ہو رہی ہے یا جو ہے وہ روداد کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ اب پڑھنے کے دوران میں اس کو جو ہے نا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کو فٹ بال کے سلسلے میں کیا اعزاز حاصل ہے؟ پہلا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا اور یہ کس نے جیتا؟ ریفری کیا فرائض سر انجام دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے نا وہ ہم آگے ڈیٹیل میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یعنی میرے علاوہ یعنی اس فٹ بال کے علاوہ میرے کھیلنے کے لیے ایک کھلا میدان درکار ہوتا ہے جو تقریباً 100 میٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ میدان کے دونوں طرف میں لکڑی کے پول لگے ہوتے ہیں جنہیں اوپر سے بھی لکڑی کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 8 گز اور اونچائی 8 فٹ ہوتی ہے۔ لکڑی کے پول سے بنا ہوا یہ دروازہ گول کہلاتا ہے، فٹ بال نے تفصیلاً بتایا۔ اب یہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، آج کل چونکہ لوہے کے استعمال ہو جاتے ہیں تو پائپس کی صورت میں، تو تھوڑا سا یہ بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ آپ کر سکتے ہیں، وہ چونکہ پرانی باتیں بتا رہا ہے۔ فٹ بال کی دونوں ٹیموں میں کھلاڑیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ علی نے سوال کیا۔ گول کیپر سمیت ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ فٹ بال نے بتایا کہ گول کیپر کسے کہتے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ دونوں یعنی فٹ بال نے یہ پچھلی بات بتائی ہے اور گول کیپر کسے کہتے ہیں یہ اگلا سوال جو علی نے داغا ہے۔ دونوں ٹیموں میں ایک کھلاڑی گول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے گول کیپر کہتے ہیں۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی جب مجھے کک مار کر گول کے اندر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو گول کیپر مجھے گول میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ میں اگر گول کے اندر چلا جاؤں تو گول ہو جاتا ہے، اس طرح مخالف ٹیم کو ایک نمبر مل جاتا ہے۔ فٹ بال نے جواب دیا، میں نے اکثر اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے جو کہ فٹ بال کھیلنے کا شوقین ہے فل بیک، ہاف بیک اور فارورڈ وغیرہ کے الفاظ سنے ہیں، یہ سب کون ہوتے ہیں اور کھیل میں کیا امور سر انجام دیتے ہیں؟ علی نے یہ سوال پوچھا، یعنی علی نے پوچھا گول کے دفاع کے لیے گول کیپر سے تھوڑا آگے 2 کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں فل بیک کہتے ہیں، یعنی یہ فل بیک سے مراد یہ ہے کہ یہ کھلاڑی کی فل بیک جو ہے وہ کور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر فٹ بال نہیں کھیلا، میں تو چونکہ بچپن سے فٹ بالر ہوں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کا بنیادی کام جو ہوتا ہے کہ اگر گول کیپر سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے کور اپ کرنا گیند کو۔ فل بیک سے ذرا آگے 3 اور کھلاڑی ہوتے ہیں جو ہاف بیک کہلاتے ہیں، یہ لوگ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں سے مجھے چھین کر اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب بڑھاتے ہیں۔ گول کیپر، فل بیک اور ہاف بیک کے علاوہ 5 کھلاڑی اور ہوتے ہیں، ان کھلاڑیوں کو فارورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گیند کو آگے لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری جانب جو فل بیک اور ہاف بیک کھڑے ہوتے ہیں ان کو چکمہ دے کر ڈاج کر کے تو گول کیپر کو ڈاج کر کے تو گول کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ گول کیپر، فل بیک اور ہاف بیک کے علاوہ 5 کھلاڑی، ان کھلاڑیوں کو فارورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے حملہ آور کھلاڑی ہوتے ہیں جو مجھے اپنے ساتھیوں کو پاس کرتے ہیں، مخالف ٹیم کے گول تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فٹ بال نے تفصیلاً بتایا۔ اس کھیل میں نظم و ضبط کون قائم رکھتا ہے؟ علی نے پوچھا۔ انسانی فطرت کے ہے کہ جب تک اس پر کوئی نگران مقرر نہ کیا جائے وہ اپنے فرائض و امور کی انجام دہی میں کہیں نہ کہیں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مظاہرہ، مباہلہ، مشاعرہ، مقابلہ، یہ سارے لفظ جو ہے وہ اسی طرز پہ پڑھنے ہیں جس پہ آپ کو یاد کروائے ہیں۔ مظاہرہ غلط ہے، مشاعرہ غلط ہے، مقابلہ غلط ہے اور اسی طرح مباہلہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، مباہلہ، مشاعرہ، مظاہرہ، مقابلہ، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بیسیکلی عربی کے جو ہے نا وہ باب مفاعلہ کے وزن پہ ہے، لیکن وہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل سے بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس ٹاپک میں آپ انٹرسٹڈ ہو تو کسی بھی جو ہے نا وہ آپ کی جو ٹیچر ہے جو یعنی قاریہ ہیں یا قاری ہیں، انہوں نے اگر درس نظامی پڑھا ان سے پہلے پوچھ لیں اور پھر ان سے باب مفاعلہ آپ جو ہے نا وہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، یا بصورت دیگر اگر آپ کو اتنا شوق ہو تو درس نظامی کی الگ سے جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے،
اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو میں نے آپ کو اس کا ایکسنٹ بتا دیا ہے، جو زیرو بامین الفاظ کے جو اوریجنل ادائیگی بتا دی ہے، آپ نے انہی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ پھر جو ہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی جو ہے ایم فل اردو پی ایچ ڈی اردو کے سامنے بھی بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ آپ کو غلط کرنا چاہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو جو ہے نا وہ بتا دیں، میری لیکچر کا حوالہ دے دیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آگے پھر مزید جو ہے نا وہ میرے گیند جو ہے نا میرے کورٹ میں ڈال دیں، میں جانوں اور وہ جانے۔ اس لیے کھیل کی نگرانی کرنے والے شخص کو ریفری کہتے ہیں۔ ریفری کھیل کو اصول و ضوابط کے مطابق کھیلنے کا پابند ہوتا ہے۔ فٹ بال نے بتایا فٹ بال کا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے۔ علی نے ایک اور سوال داغا، کھیل شروع کرنے کے لیے ہر کھیل کی طرح اس کھیل میں بھی دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاس ہوتا ہے، جو ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے وہی مجھے کک لگا کر کھیل کا انداز جو ہے وہ آغاز کرتی ہے۔ اس کھیل کا دورانیہ 90 منٹ کا ہوتا ہے، جو 45 منٹ کے دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ کھیل کافی تیز رفتاری اور پھرتی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ کھلاڑی مجھے لے کر پھرتی سے ادھر ادھر بھاگتے اور مخالف ٹیم کے گول پر حملہ کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ ریفری اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ہر قدم پر میرے قریب یہاں پہ صفحہ نمبر 60 کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ کے پھر صفحہ نمبر 61 پہ چلتے ہیں جی۔ برائے اساتذہ، بچوں کو کھیلوں کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کریں۔ جماعت کے وہ بچے جو فٹ بال کے کھلاڑی ہوں ان کی ٹیم تشکیل دیں اور ان کا کسی دوسرے جماعت کے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کا مقابلہ کروائیں۔ سبق کا متن پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بچوں سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کو فہم نہیں پڑھنا، فہم اصل لفظ ہوتا ہے جی، فہم غلط علام ہے۔ صفحہ نمبر 61 پہ چلتے ہیں۔ قریب ہی رہتا ہے۔ کھیل کے دوران میں اگر میدان کی مخصوص حدود سے باہر چلا جاؤں یا کوئی کھلاڑی مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو دانستہ طور پر روکنے یا گرانے کی کوشش کرے تو اس طرح کی غلطی کو فاؤل کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ریفری فوراً سیٹی بجا کر کھیل روک دیتا ہے۔ وہ غلطی کرنے والے ٹیم سے مجھے لے کر مخالف ٹیم کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے کک مارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسے فری کک کہتے ہیں۔ غلطی کرنے والے کھلاڑی کو پیلا کارڈ دکھا کر یعنی یلو کارڈ دکھا کر تنبیہ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی بار بار فاؤل کرے یا مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو زخمی کرے تو اسے سرخ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ٹیم کے کھلاڑی کم ہو جاتے ہیں اور اسے کم کھلاڑیوں کے ساتھ ہی کھیلنا پڑتا ہے۔ مزید برآں دوسری ٹیم کو پینلٹی کک کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ فٹ بال نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، او ہو یہ تو بہت برا ہوتا ہے۔ علی نے تعصب سے یعنی کہ پریشانی سے کہا، بالکل اسی لیے تو ہر کام میں اصول و ضوابط کی پاسداری پر زور دیا جاتا ہے۔ فٹ بال نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ پینلٹی کک سے کیا مراد ہے؟ علی نے سوال کیا، اگر فاؤل گول کے قریب کیا جائے تو مخالف ٹیم کو پینلٹی کک دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں گول کیپر کو اکیلے ہی مجھے روکنا ہوتا ہے اور مخالف ٹیم کے ماہر کھلاڑی کو بہت تھوڑے فاصلے سے مجھے کک لگا کر گول میں پھینکنا ہوتا ہے۔ عموماً اس سے فائدہ مخالف ٹیم کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ گول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فٹ بال نے علی کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اچھا ایک سوال اور۔ علی نے کہا، آپ کے سوال کا پٹارا ابھی ختم نہیں ہوا، چلیں پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ پٹارا، پٹاری اور پٹاری چھوٹی ہوتی ہے، پٹارا ذرا بڑا ہوتا ہے۔ فٹ بال نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ پہلے ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا اور اب یہ کھیل کن کن ممالک میں کھیلا جاتا ہے؟ علی نے پوچھا، دنیا کا پہلا ورلڈ کپ یوروگوئے میں کھیلا گیا تھا اور اس ورلڈ کپ میں یوروگوئے فاتح رہا تھا۔ اب تو ہر 4 سال بعد میرا ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ اب تک کھیلے جانے مقابلوں میں اٹلی، فرانس کا جو ہے وہ سارا میں نے خود دیکھا تھا 1997 کے اندر جو ہے نا اس کا، اور پھر 2002 میں بھی جو ہے نا یہ ورلڈ کپ کے جو ہے نا وہ فائنل تک پہنچا تھا۔ برازیل، انگلستان اور جرمنی ایک سے زائد بار ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ دنیا کے دوسرے براعظموں میں بھی کروڑوں لوگ میرے گرویدہ اور شائق ہیں۔ پاکستان نے اس کھیل میں کوئی خاص نام تو نہیں کمایا لیکن ایک چیز ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ فٹ بال نے بات ادھوری چھوڑ کر کہا، وہ کیا؟ علی نے تجسس سے پوچھا، وہ یہ کہ ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال زیادہ تر پاکستان سے ہی منگوایا جاتا ہے جو اس کے شہر سیالکوٹ میں تیار کیا جاتا ہے۔
فٹ بال نے فخر سے بتایا۔ اتنے میں دروازے پر قدموں کی چاپ سن کر فٹ بال بولا، لگتا ہے کہ میرے مالک کو میری ضرورت پیش آ گئی ہے، اب اجازت دیں۔ یہ کہہ کر فٹ بال اچھل کر واپس جا کر الماری میں بیٹھ گیا۔ علی کا چھوٹا بھائی کمرے میں آیا اور فٹ بال لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مفید معلومات فراہم کرنے پر علی نے دل ہی دل میں فٹ بال کا شکریہ ادا کیا اور پھر ذہنی آزمائش کی پروگرام کی تیاری میں مگن ہو گیا، یعنی مصروف ہو گیا۔ آئیے مزید جانیں۔ گریڈ ملز دنیا کے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے فٹ بال کے ورلڈ کپ میں اب تک سب سے زیادہ گول سکور کیے ہیں۔ جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سکور کیے ہیں، یہ ملر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ٹیچنگ پوائنٹ جی برائے اساتذہ، مولمانہ نقطہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ آئے مزید جانے میں دی ہوئی اضافی معلومات میں بھی موقع میل کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر پیج نمبر 61 کا اختتام ہوا۔ یہاں پہ آن ڈیمانڈ لیکچر کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو بھی کوئی آن ڈیمانڈ لیکچر چاہیے تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا تعلیم و تربیت واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، فری ہے، بنا کسی جو ہے نا وہ پیمنٹ کے۔ اور اس کے علاوہ چینل کے اباؤٹ میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے، اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ میرے نمبرز جو ہے نا یوزلی میں نہیں دیتا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ اسی کے اوپر کانٹیکٹ میں رہیں۔ اگر کوئی جو ہے آپ کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ معلومات ملتی رہیں گی، اور آپ نے کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ اس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔